हुए और पार्टी के कारकुन बैठे हुए हैं। काफ़ी गैप आ गया, बड़े गैप के बाद आज हम दोबारा इकट्ठे हुए हैं, तो यकीनन खुशी का मकाम है। इस अरसे में काफ़ी नशेब व फराज आए और बहुत फासले कुछ लोगों ने पैदा करवा दिए। तो बहरहाल ज़िंदगी में ऐसा होता है, तो बर्दाश्त करना पड़ता है। समझ नहीं आई कि 2017 में इतना अच्छा मुल्क चल रहा था और सारे काम बहुत अच्छे हो रहे थे। लग रहा था कि पाकिस्तान की तामीर नौ हो रही है। मेरे यहाँ पे कई साथी बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ, जो 1985 से मेरे साथ हैं, जब मैं पंजाब का वज़ीर आला बना था। तो फिर 1985 से 90 तक का मैं वज़ीर आला था। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे वज़ीर आज़म बनाया। तो हमने जो आते साथ ही अपना काम शुरू किया था, जो पॉलिसियाँ बनाई थी, इकनॉमिक रिफॉर्म्स ऑर्डर बनाया था हमने, तो वो बहुत उसके दूररस नताइज निकले, जिससे मुल्क के अंदर एक इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्रोथ हमारी दिन ब दिन बढ़ती चली गई। पहली मोटरवे की बुनियाद भी उसी ज़माने में रखी गई, जो कि इस्लामाबाद से लाहौर और फिर पेशावर से इस्लामाबाद। तो वो 2.5 साल के बाद हुकूमत ख़त्म कर दी गई, जबकि माशाल्लाह बड़ी हर लिहाज से, हर फ्रंट पे बड़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा था। तो मेरा ख़्याल है कि सब जानते हैं कि अगर वो मोमेंटम जारी रहता तो आज पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचा होता। 30 साल हो गए हैं उसको, ज़्यादा हो गए हैं, बल्कि 30 से भी ज़्यादा हो गए हैं। 23 ये साल हो गए, 15 वो साल, 40 साल हो गए। तो हम अल्लाह के फजल व करम से यकीनन एक एशियन टाइगर बन चुके होते। तो आज वो ममालिक जो हमसे कहीं पीछे थे, आज हमसे कहीं आगे चले गए हैं। ज़्यादा दूर ना जाएं आप, अपने इर्द गिर्द देखें, अपने इस खिते में देखें आप, जिनकी करेंसी हमसे कमज़ोर थी, जिनकी ग्रोथ रेट हमसे कम थी, जिनके मुल्क के अंदर गुर्बत ज़्यादा थी, बेरोज़गारी ज़्यादा थी, जहाँ हर लिहाज से तंगदस्ती ज़्यादा थी, हर लिहाज से हम उनसे आगे थे। आज हम उतने ही पीछे हैं और वो हमसे उतने ही आगे हैं। हमारे मुल्क के अंदर अभी मैं तो 1990 से मैंने बात शुरू की है, 1985 से या 90 से। तो आप ज़्यादा दूर न जाएं, 2017 को ले लें आप। 2013 में जब हम आए हैं तो लोड शेडिंग का क्या हाल था। खुद फैसलाबाद वाले सबसे ज़्यादा तो प्रोटेस्ट फैसलाबाद में होते रहे हैं लोड शेडिंग के ख़िलाफ़। 18-18 घंटे की लोड शेडिंग आपने देखी है। और फिर लोड शेडिंग को हमने आके ख़त्म किया। शहबाज साहब ने मुझे कहा जी कि आप कह दें इलेक्शनों में कि हम 6 महीने में ख़त्म कर देंगे लोड शेडिंग। किसी ने कहा जी 1 साल का कह दें, 1 साल से ज़्यादा ना कहें वरना वोट नहीं मिलेगा। मैंने कहा मैं तो वही बात कहूँगा जो सच और हकीकत है, और वो ये है कि ना हम 1 साल में ख़त्म कर सकते हैं, ना 2 में कर सकते हैं, ना 3 में कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अपने इस दौर में इंशाल्लाह हम लोड शेडिंग को ख़त्म कर देंगे। वो कहने के फिर इससे वोट नहीं मिलेगा। मैंने कहा भाई बात नहीं मिलेगा तो मैं झूठ तो नहीं बोलना ना। अब झूठ बोल के अगर वोट लेने हैं तो फिर क्या क्या लिया। मैंने कहा जी कि हम अपने इस दौर में ख़त्म करेंगे
اور وہ دور چلتا تھا 2018 تک. ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ الحمدللہ 2016 کے آخر میں کر دیا. کہا اور کر کے دکھایا. کہا اور کر کے دکھایا. اس کے بعد پھر دہشت گردی کو ہم نے ختم کیا. یہ ڈالر کی مجال ہے کہ 4 سال ذرا بھی ادھر ادھر ہلا ہو، ایک قیمت پہ 104 پہ اس کو 4 سال رکھا، جس میں ان کی بھی اپنا جو ہے نا وہ شاباش ان کو بھی ملنی چاہیے. اور پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز تاریخ میں سب سے زیادہ ہوئے، سب سے زیادہ. جب ہم آئے تھے تو ملک ڈیفالٹ پہ تھا 2013 میں. ہم اس کی ترقی کو 6.2 تک لے کر گئے، 6.2%. کاروباری لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس وقت 2012-13 میں جو انٹرسٹ ریٹ تھا، جس کو کہ کہتے ہیں پالیسی ریٹ، وہ ڈبل ڈیجٹ سے بھی آگے تھا. ہم نے 2017 میں اس کو 5 پوائنٹ کچھ % پہ لے کے آئے، 5.25. شاید جو لوگ بزنس کرتے ہیں فیصل آباد میں، بزنس کرنے والے بہت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 5.25% پہ لے کے آئے پالیسی ریٹ کو. 3% تھا ایکسپورٹ ری فائننس، 3%. اور پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی، بے روزگاری لاکھوں کے حساب سے ختم ہو رہی تھی، اور غربت پاورٹی لائن اس سے باہر نکل رہی تھی. IMF سے ہم نے کہا خدا حافظ. ہم نے خود کہا کہ بس آپ کی ضرورت نہیں اب ہمیں. اور انہوں نے کہا جی کہ اگر پاکستان اسی طرح ترقی کرتا رہا تو اگلے چند سالوں میں یہ دنیا کی ترقی یافتہ ترین ممالک میں شامل ہو جائے گا. کہاں گئے وہ دن؟ وہ اب دن کہاں گئے؟ دہشت گردی بھی واپس آ گئی، ڈالر 104 سے 300 کے قریب چلا گیا. اور یہ اس وقت ہم نے تو ہلنے نہیں دیا. جیسے عمران خان آیا تو ڈالر میں پتہ نہیں کیا اس کو پرد لگ گئے کہ وہ اڑنے لگ پڑا، روپیہ مٹی میں مل گیا، گروتھ ریٹ ختم ہو کے رہ گئی. IMF اپنی شرطوں پہ آیا، دوبارہ اس کو لایا انہوں نے. اور پھر پاکستان کا جو حال ہے وہ آپ نے اچھی طرح دیکھا. آپ نے خود اپنی مہنگائی آسمان کو چھونے لگی. ہمارے زمانے میں 10 روپے سبزیاں بکتی تھیں، دالیں سستی تھیں، آٹا سستا تھا، 4 روپے کی روٹی آج 20 روپے کی. یہ تو سب آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے. آپ ان فیکٹس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اور پاکستان کی عزت وقار بڑھ رہا تھا. جو کہتے نہیں تھکتے تھے کہ پاکستان کے سبز جھنڈے کی ہم عزت کروائیں گے، سبز پاسپورٹ کی عزت کروائیں گے، ایک نیا پاکستان بنائیں گے، تبدیلی آئے گی. وہ سب کچھ ایک جھوٹا خواب تھا، وہ سبز باغ تھا. اور پھر افسوس یہ ہے کہ اس کے باوجود جیت نہیں رہے تھے الیکشنوں میں. بے تحاشا انجینئرنگ کی گئی، بندوں کو پارٹیاں تبدیل کروائی گئیں، ہماری پارٹی سے بندے لے کے ان کی پارٹی میں ڈال دیے گئے. لیکن پھر بھی جب نہیں جیتے تو RTS بند کر کے الیکشن کو ان کو روک کر جتوانا پڑا. پھر بھی پنجاب کے اندر ہماری سب سے بڑی اکثریتی پارٹی بن گئی ہماری پنجاب میں. اور سینٹر میں انہوں نے RTS کو بند کروا کے اس کو اپنا اس کی 2-4 ووٹوں سے اکثریت کروائی. اور پھر جب وہ وزیر اعظم اس کو بنایا گیا، سلیکٹڈ بندہ جو تھا 4 ووٹوں کی برتری سے وزیر اعظم بنا تھا وہ، جس میں MQM کے ووٹ بھی شامل تھے اور جس میں اب بلوچستان کی پارٹیوں کے انڈیویجولز بھی شامل تھے، فاٹا بھی شامل تھا. اس کے لیے ہیلی کاپٹر اور جہاز اڑے ان بندوں کو لا کے ووٹ آف کانفیڈنس دلوانے کے لیے.
یہ سب ہماری آنکھوں دیکھا حال ہے یہ میں کوئی فرضی باتیں نہیں کر رہا، کوئی ایسا ہوائی باتیں نہیں کر رہا میں. ہم نے خود دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہے اس کو. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں اور کئی ان چیزوں کو برداشت کر کے دیکھ کر جھوٹے کیسوں میں جیلوں میں جاتے ہیں. اور پھر ہمارے کئی لوگ بس افسوس دل میں کرتے ہیں. قرآن پاک میں کہا ہے کہ جو ایمان کی وہ کہ جس میں سب سے اچھی تو یہ ہے کہ آپ آگے بڑھ کے برائی دیکھو تو آگے بڑھ کر ہاتھ سے روکو. تو نہیں رکتی تو کم از کم زبان سے روکو. اگر زبان سے بھی نہیں رکتی تو پھر دل میں کم از کم برا جان ہوتی. یہ آخری فارم ہے اپنا برائی کو برا کہنے کی. تو ہم نے تو آخری جو فارم ہے نا اس کو چنا ہم نے. اگر برائی کو اگر آپ دیکھ رہے تھے تو ہاتھ بڑھ کے روکتے تو شاید ہمارے ملک کا یہ حشر نہ ہوتا. اور یہ ہم پچھلے 70-75 سالوں سے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں. آئین ٹوٹتا ہے تو ججز آگے بڑھ کے ہار بناتے ہیں آئین توڑنے والے کو. اس کو اپنا لیجٹیمیسی بھی دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں 3 سال تم آئین کے ساتھ جو مرضی سلوک کرو، 3 سال کی اجازت ہے. ہم نے خود یہ فیصلے ہوتے دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہیں. کہتے ہیں ہماری اس وقت جو یہ صورتحال جو بن چکی اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بھائی یہ ہیں وجوہات، یہ ہے وجوہات. آئین کو ہم خود توڑواتے ہیں، اس کے اوپر مور لگاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پارلیمنٹ ٹوٹتی ہے تو کہنے کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے. وزیر اعظم کو جیل ڈالتے ہیں، بالکل ٹھیک ہوا ہے جی. بیٹے سے تنخواہ نہ لی، اس کو نکال دیا، بالکل صحیح کیا جی. اب وہی کیس آپ دیکھیں، آپ 2-3 ہیئرنگز میں انہوں نے کھڑکی سے نکال کے باہر پھینکا اس کیس کو کہ اس میں تو ہے ہی کچھ نہیں ہے، فراڈ تھا یہ. اور آپ نے ان کے بیانات بھی سنے ہیں نا جی کہ ہم نے تو بھائی کہا تھا کہ یہ نواز شریف کو جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے، یہ مریم نواز کو جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے، ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. کون سی 2 سال کی محنت تھی بھائی؟ ہمیں بھی پتہ لگنا چاہیے، قوم کو پتہ لگنا چاہیے. ابھی وہ کیس کھلا ہے، دیکھیں کیا کہتے ہیں وہ، عدالت میں کیا بات کرتے ہیں. تو یہ سارے کام ہم نے خود خراب کیے ہیں. اپنے ملک کو خود آج اس نقطے پہ ہم لے کے آئے ہیں. کسی اور کا قصور نہیں ہے. یہ ہندوستان نے ہمارے خلاف نہیں کیا، یہ کوئی امریکہ نے ہمارے خلاف نہیں کیا، یہ کوئی افغانستان نے ہمارے خلاف نہیں کیا، یہ ہم نے خود کیا. اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑا مارا ہے ہم نے آج تک. اگر ہم اپنا جو ہے وہ سی پیک لا سکتے ہیں، ملک میں بجلی کو درست کر سکتے، دہشت گردی کا خاتمہ کر سکتے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے روزگار کا اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بندوبست کیا، اکانومی کو صحیح طرح سے الحمدللہ مینیج کیا، چلایا، اور اخلاقی تربیت بھی کی قوم کی. ہم نے کوئی قوم کو بے راہ روی کی طرف نہیں ہم لے کے گئے. آج دیکھیں قوم کو کیسی بدتمیزی کا کلچر سکھایا انہوں نے. بدتمیزی، بد تہذیبی، غنڈہ گردی، بدماشی، اور پھر دھونس دھاندلی، جھوٹ، یو ٹرن، کیا کچھ یہ نہیں سب اس لیڈر نے خود کر کے دکھایا ہے تبدیلی کے نام پہ. اور پھر تبدیلی کی سب کچھ ہو رہا تھا، اور پھر ساتھ کہتے تھے ریاست مدینہ ہے. اس کو ریاست مدینہ کا نام دے رہے ہیں. اللہ سے ڈر نہیں لگا ان کو کہ کیا یہ باتیں کر رہے ہیں، کام کیا ہے اور باتیں کیا ہیں. یہ وہاں جاتے ہیں عمرے کے لیے، مدینہ شریف پہنچتے تو وہاں ان کے خلاف مسجد نبوی کے اندر نعرے بازی شروع ہو جاتی ہے، اللہ رسول کے گھر میں. یہ نیا پاکستان، یہ نیا کلچر، یہ نئی تہذیب
یہ قوموں کی تعمیر ایسے ہوتی ہے؟ یہ تو قوموں اچھی بھلی قوم کو تباہی بربادی کے طرف لے کے جانے والی بات ہے یہ. اور لوگ کئی دفعہ بھی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں اندھے ہوا پیچھے لگ جاتے ہیں. یہ بڑی ہماری افسوسناک تاریخ ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اس سے سبق سیکھیں اور اپنی اصلاح کریں اور آئندہ آنے والے وقت میں کوئی اچھے فیصلے کر سکیں. آج یہاں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آپ بیٹھے ہیں تو آپ مجھے معلوم ہے کہ آپ سب خواہش مند ہیں کہ ٹکٹ حاصل کیا جائے. لیکن ٹکٹ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہمیں ٹکٹ ملا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی تو پھر ہم قوم کو اس گرداب سے ضرور نکالیں گے. ہم اپنے عوام کی قوم کی خدمت کر کے اس ملک کی تعمیر نو کریں گے اور یہاں سے بے روزگاری غربت کا خاتمہ کریں گے, خدمت کریں گے غریب کی. یہ آپ نیت لے کے آئیں گے پھر برکت پڑے گی اور یہ ملک جو ہے نا یہ ان مشکلوں سے باہر نکلے گا انشاءاللہ. صرف یہ اگر دل میں یہ ہے جی کہ بس آئے ہیں جی ہم نے تو اسمبلی کے اندر بیٹھنا ہے, مزے لوٹنے ہیں اقتدار کے اور کاروں میں بیٹھنا ہے اور اپنے جو ہے وہ معاملات کو اپنی خواہش کے مطابق چلانا ہے اور صرف ہمارا یہی مطمع نظر ہے تو پھر تو برکت نہیں ہے. اگر نیت یہ کر کے آئیں گے تو ہم نے کہ اس ملک اور قوم کی خدمت کرنی ہے تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. یہ نیت ہونی چاہیے, بلکہ عہد ہونا چاہیے. ٹکٹ لیتے وقت بھی عہد ہونا چاہیے اور پھر جب آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے اسمبلیوں میں جانے کا اس وقت بھی عہد ہونا چاہیے. اور اس عہد ایک ایک لمحہ اس عہد کو پورا کرنے کے لیے آپ کو گزرنا چاہیے. میری چند باتیں تھیں, میں نے کہا تھا آپ کی گوش گزار کر دوں. کچھ تکلیف دہ باتیں ہیں, کچھ امید افزا بھی ہیں. ابھی بھی ہم اگر چاہیں تو اپنے ملک کو مشکلوں سے نکال سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد تبھی آئے گی جب ہم اپنی دل کو صاف کریں گے, نیتوں کو صاف کریں گے.